Hello and good morning everyone. This is your host Rahil Sakhija and welcome to our very first episode of our Wake Up to Your True Self. अगर हम बात करें सीरीज़ के बारे में तो ये परवरिश रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हमारा मकसद ये होगा कि हम अवेयरनेस फैला सकें एडिक्शन के बारे में और उसकी रिकवरी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में एडिक्शन के हवाले से काफ़ी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, तो हमारा जो मकसद होगा इस सीरीज़ का वो ये होगा कि हम काफ़ी जो है एक्सपीरियंस्ड लोगों को बुला के उनसे सवालात कर सकें और उनसे मज़ीद इस चीज़ के बारे में पूछ सकें, उनका एक्सपीरियंस जान सकें और उनसे जो है नॉलेज ले सकें और आप तक पहुंचा सकें। So before we begin, let me give you a quick introduction of PRC, that what is PRC और वो कब आज़ाद हुई और सारी उसके जो बैकग्राउंड है उस चीज़ के बारे में अगर मैं बताती चलूँ। PRC की बुनियाद 2016 में रखी गई थी and since then it has been providing quality treatment in the field of addiction and mental health. ओवर टाइम ये इदारा 3 ब्रांचेस तक एक्सपेंड हो चुका है और तीनों ही अपने सर्विसेज सक्सेसफुली प्रोवाइड कर रहे हैं। इनिशियली हमारा फोकस जो है ट्रीटमेंट पर था, लेकिन जब से हमारी सोसाइटी में ड्रग यूज़ का ट्रेंड जो है बढ़ता जा रहा है, PRC इज़ नाउ ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग ऑन प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस थ्रू वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स। एंड आई फील ऑनर्ड कि आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी मौजूद है। प्लीज़ जॉइन मी वेलकमिंग मिस्टर इमरान अहमद शाह, हु इज़ फाउंडर ऑफ परवरिश रिहैबिलिटेशन सेंटर, वन ऑफ द की पीपल बिहाइंड फाउंडेशन. He has been working in the field of addiction sciences for over 25 years. इन्होंने ना सिर्फ ट्रीटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड की बल्कि मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस, प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनल्स पर भी अपने इंसाइट्स शेयर की, जहां वो एडिक्शन और रिकवरी के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस फैलाते रहे हैं. सो वंस अगेन प्लीज़ वेलकम मिस्टर इमरान अहमद शाह. Sir, thank you so much for being here and it is a pleasure to have you. So can you please give us a brief introduction about yourself? शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया ख्यालात का इज़हार करने का, एडिक्शन के बारे में बात करने का, तो ये मेरा फेवरेट फील्ड है, तो क्या सुनना चाहेंगे आप? इसके बारे में सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू हियर. क्या आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे? तकरीबन इंट्रोडक्शन तो आपने सारा ही दे दिया, तो मेरे लिए तो कुछ आपने बचाया नहीं है, तो वही है सारा सिलसिला. हाँ, बस मुख्तसर सा कहूँगा, बिल्कुल एडिक्शन एक डिजीज़ है और उस पर ही हम काम कर रहे हैं. इसी गुफ्तगू को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे वो ये है कि क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो एडिक्शन आप कैसे डिफाइन करेंगे? एडिक्शन को समझना ज़रूरी है कि एडिक्शन है क्या. अब जब हम एक पब्लिकली बात कर रहे हैं, लोगों की अवेयरनेस के लिए बात कर रहे हैं, उनकी आगाही के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बहुत आसान तरीके से आपको उसकी डेफिनेशन. देखिए, एडिक्शन अगर आसान में कहूँ, एडिक्शन कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जिसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के दूसरे मामलात मुतासिर हो रहे हैं, ये एडिक्शन है. एडिक्शन 2 तरह की है, एक केमिकल और एक नॉन केमिकल. तो उस वजह क्या है, वो कुछ एक ब्रेन केमिकल में कुछ तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से हम वो काम बार बार करते हैं. तो यही एडिक्शन है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नॉन केमिकल हो. सर, बहुत ही ब्रीफ जवाब दिया आपने एडिक्शन का, बट बहुत ही क्लियर जवाब दिया. आई होप लोगों को जो है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एडिक्शन के हवाले से. मज़ीद हम इस चीज़ पे बात करेंगे आगे, बट जो एडिक्शन इटसेल्फ एक वर्ड है, उस चीज़ को सर ने जिस तरह से हमें बताया कि एडिक्शन बेसिकली होती क्या है, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपने किया. इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ता देखें तो एक और सवाल है मेरा आपसे कि एडिक्शन जो है आप उसको डिजीज़ समझते हैं या फिर एक बिहेवियरल पैटर्न समझते हैं, या फिर आप इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है दोनों में समझते हैं? एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ और ये डिजीज़ रिकग्नाइज हो चुकी है, तो बीमारी है और इसको ब्रेन डिजीज़ कहते हैं. अगर मुख्तसर बताएं कि ऐसे केमिकल कुछ हमारे जो ब्रेन में होते हैं, डोपामिन, उसमें कुछ केमिकल चेंजिंग आ जाती है. लाइक जैसे शुगर की बीमारी है, वो बीमारी है तो उसमें जिस्मानी साख्त में अगर हम आप कहें कि उसमें कुछ तब्दीली आ जाती है, इसी तरह
ایڈکشن کی ڈیزیز کو جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ دماغ میں یا برین میں کچھ ایسی تبدیلی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم وہ چیز بار بار کام یا وہ نشہ بار بار کرتے ہیں اور اس کو ہم مزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو سر جیسے کہ آپ نے چیزیں بتائیں ایڈکشن کے حوالے سے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ افراد جو ہے اس میں ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ افراد نہیں ہوتے؟ جینیٹکس اور انوائرمنٹ کا کیا رول کہہ سکتے ہیں ہم اس میں؟ اور اگر ہم رول کہہ بھی سکتے ہیں تو کتنا کردار جینیٹکس اور انوائرمنٹ اس چیز میں ادا کرتی ہے؟ اچھا آپ کا سوال ہے. بالکل لوگوں کو اس چیز کو بہت سارے لوگ ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے علاج کے لیے بھی آتے ہیں فیملی بولتے ہیں یار وہ بھی تو وہ کنٹرول کر کے کر رہے ہیں تم بھی. میں تو اس کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی کنٹرول کر کے کرو سارا سلسلے. تو پھر ان کو بتاتے ہیں کہ ڈیزیز میں اور نارمل میں کیا فرق ہوتا ہے. اگر میں اور آسان کر کے بتاؤں تو 3 طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے نشہ کرنے والوں کی. پہلا سوشل یوزر. سوشل یوزر وہی ہے جو کبھی کبھار کرتا ہے عید بقرہ عید سارا سلسلہ اور پھر چھوڑ دیتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سیکنڈ ہیبیچول. یہ بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں کہ وہ روزانہ کرتے ہیں لیکن ایک مخصوص مقدار میں کرتے ہیں اور ان کا ٹائم بھی مخصوص ہوتا ہے، جگہ بھی مخصوص ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی مسئلے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں مسئلے. مسئلہ کہاں آ کے شروع ہوتا ہے؟ 3rd اسٹیج پہ، جب اس میں بیماری فل فلیش سامنے آ جاتی ہے اور جب اس کی مقداریں اس کے ہاتھ میں نہیں رہتی، وہ بیماری کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. اب اس کو نہ وقت پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ جگہ پہ، نہ مقداروں میں. جو آپ نے سوال کیا کہ جینیٹک اور ماحول اور سارا سلسلہ، بالکل وہ فیکٹر رکھتے ہیں. لیکن نشہ شروع کرنے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو ہے بیماری کی وجوہات صرف ایک ہی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک جینیٹک تبدیلی تھی جس کی وجہ سے وہ نشے کا بے تحاشا استعمال کرنے لگا، وہ بیماری سامنے آ گئی. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 2 چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہی نشے کی بیماری سامنے آتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ساری عمر نشہ نہیں کرتے لیکن اس شخص میں نشے کی بیماری ہو سکتی ہے. نیچر اور نرچر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. وہ جب ملتی ہیں، اگر نیچر اور نرچر کی جو بات کروں کہ بعض اوقات خواہش ہوتی ہے لیکن وہ نشے کا استعمال نہیں کرتا ساری عمر اور اس کو ماحول بھی نہیں ایسا ملتا تو وہ نہیں اس میں بیماری سامنے آتی. اور اسی طرح دوسرے میں بعض اوقات ماحول ملتا ہے لیکن اس کے اندر خواہش نہیں ہوتی تو وہ بیماری کو سامنے لانے کا کوئی دوسرا ٹیسٹ یا کوئی ایسا نہیں ہے. وہ نشہ ہی کرتا ہے تو اس کے بعد ہی سامنے سے. لیکن بہت ساری چیزیں ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وہ بیہیویئر پیٹرن کی صورت میں کہ ہاں یا جو اس کا بیہیویئر پیٹرن چلتا ہے اس کی وجہ سے وہ بیماری کو ہم پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یار اس پہ صلاحیت ہے کہ اگر یہ نشہ کرے گا تو یہ بیماری کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ اگر ہم بات کریں تو اسی لیے اس کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ بیہیویئر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیہیویئرز ہی پہلے آتے ہیں اور پھر وہ ڈیزیز آہستہ آہستہ خود اپنا راستہ بتاتی ہے. تو ہمارا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ بیہیویئر موڈیفیکیشن، ہم بیہیویئر کو کی تبدیل کریں. بہت ہی اچھا نیچر اور نرچر کا کانسیپٹ سمجھایا آپ نے. اسی کو ہی ہم اگر تھوڑا گہرائی میں اگر دیکھیں تو میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ایسے کون سے ٹریگرز ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹریگرز کون سے ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں سبسٹنس یوز کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ کون سے ٹریگر ہوتے ہیں جو نشہ شروع کرنے کی طرف جاتے ہیں. نشہ شروع کرنے کی بے تحاشا وجوہات ہو سکتی ہے. کوئی مزے کے لیے کرتا ہے، کوئی پیئر پریشر کے لیے کرتا ہے، بہت زیادہ پیئر پریشر کا بھی سامنا کرتا ہے، کوئی انجوائے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. تو اسٹارٹ کرنے کی، نشے کی شروع کرنے کی بے تحاشا وجوہات ہے، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. کوئی تکلیف دور کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی مزہ حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، ساری چیزیں. لیکن بیماری کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ اگر جس شخص میں جب نشہ شروع کرتا ہے اگر اس کے اندر بیماری جینیٹک ہے کیونکہ ہوتی ہے تو وہ کچھ ہی عرصے میں وہ بیماری کھل کھلا کے سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ نشے کی مقداریں بڑھاتا چلا جاتا ہے. شروع کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. پیئر پریشر بھی ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کہنا مزے کی، کوئی تکلیف ہوا اور اس نے ایک ایکسپیریمنٹل کیا، کسی نے دوست نے کرا دیا سارا سلسلہ اور اس کو مزہ آ گیا، وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اصل چیز ہم بات کرتے ہیں بیماری کی. تو بیماری جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے اس کی کہ وہ ہمارے اندر جسمانی تبدیلی تھی، برین ڈیزیز میں کچھ چینج آ چکا تھا. تو
اس کی وجہ سے وہ مقداریں بڑھتے ہیں. اگر میں اور آسان کہوں، ہر انسان میں دو طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں، ایک مزے کے اور ایک پریشانی کا. شروع میں جب ہم نشہ کرتے ہیں تو ہمارا جو ڈوپامین ہے یا مزے کا کیمیکل ہے وہ ہمیں 8 گھنٹے بنتا ہے، جس سے ہمیں مزہ آتا ہے، اور آدھا گھنٹہ تھوڑا سا ہمیں ہینگ اوور جسے کہتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے اور ہم نارمل ہو جاتے ہیں اور اپنی لائف میں ساتھ ہو جاتے ہیں جب تک یہ نارمل ہوتا ہے. اب جب ڈیزیز آ جاتی ہے تو یہ فنکشن بالکل الٹ جاتا ہے، یعنی کہ اب یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہمیں آدھا گھنٹہ تو مزہ ملتا ہے اور اس کے بعد بے چینی والے کیمیکل بننے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پھر دوبارہ انٹیک کرتے ہیں نشے کی، دوبارہ لیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، ہماری وہ بے چینی ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بار بار نشہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ فنکشن ہے دماغ کا، برین کا، جو چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ پہلے آدھا گھنٹہ بے چینی تھی، 8 گھنٹے مزہ تھا. جب بیماری سامنے آ جاتی ہے تو 8 گھنٹے بے چینی اور آدھے گھنٹے مزہ ہے، اور وہ مزہ بے چینی ہوتی ہے، اس مزے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہم بار بار نشہ کرتے ہیں. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری کا تعلق کسی خاص نشے سے ہے. مثال کے طور پہ اسٹارٹ کیا اس نے عموماً جو چرس سے یا شراب سے، اور اب وہ آئس پہ یا ہیروئن پہ آ گیا، تو اب اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جی چلو اب میں جانے کے بعد مسئلہ جو ہے نا یہ ہیروئن میں ہے یا شراب آئس میں ہے، اب میں یہ نہیں کروں گا، اب شراب کا استعمال کر لیا کروں گا کبھی کبھار یا چرس پی لیا کروں گا. تو اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ اب اس بیماری کا تعلق کسی خاص نشے سے نہیں ہے، اب ہر قسم کا نشہ اس کے لیے الرجی ہو گیا ایک طرح سے. اب کوئی بھی وہ نشہ کرے گا تو یہ فنکشن آٹومیٹک چلتا رہے گا. تو اس چیز کو جاننا ضروری ہے کہ یہ کسی خاص نشے سے اس کا بیماری کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح جیسے شوگر کا مریض جو ہے، اگر اس کو شوگر ہوتی ہے تو وہ یہ کہے کہ یار میں انڈا کھا لیا کروں، اپنا چینی والی چیزیں چینی نہیں کھاؤں گا مگر چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھا لیا کروں گا، تو اس کو وہی سارا سلسلہ فیکٹر کرے گا. اگر اس کو اور آسان الفاظ میں بات کریں کہ اگر کسی شخص کو الرجی ہو جاتی ہے، ایک عرصے سے وہ ایک انڈا استعمال کر رہا ہے اور اس کو الرجی ہو جاتی ہے اس سے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اب وہ جب بھی انڈا کھائے گا تو اس کو الرجی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے آسان یہی ہوتا ہے کہ اس کو مکمل انڈے سے بنی ہوئی چیزوں سے، ہر چیز میں جس میں بھی انڈا ہے اس سے پرہیز کرنی پڑے گی. تو اسی طرح نشے کا تعلق بھی اسی چیز ہے کہ اب ہر قسم کے نشے سے اس کو مکمل پرہیز کرنا پڑے گا. سر اسی کو ہی مزید اگر ہم دیکھیں تو کامن جو سوسائٹی کی اگر ہم بات کریں تو سوسائٹی میں کافی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں ایڈکشن کے حوالے سے. اکارڈنگ ٹو یو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے کامن مسکنسیپشن جو پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں اس بیماری کے ساتھ نا سب سے زیادہ جو معاشرے میں ہمارے اسٹگما جڑا ہوا ہے، بدنامی کا خوف، سب سے پہلی چیز یہ ہے. ہمارا کوئی بھی پیارا کوئی نشے میں پڑ جاتا ہے تو ہم اس کو مختلف طریقوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. فیملی کو نہیں بتاتے، لوگوں کو نہ پتہ لگے، خاندان میں نہ پتہ لگے کہ وہی اسٹگما، بدنامی کا خوف، اور جس کی وجہ سے وہ مختلف ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اپنے پیارے کو نشے چھڑانے کے لیے، اور وہ چیزیں بیماری اور آگے پروگریس ہوتی رہتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور الٹیمیٹ پر انہیں علاج کی طرف آنا پڑتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو ہمارے معاشرے میں اگر کہیں تو بیماری کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے، اس کی بہت کمی ہے. اس کے لیے ہم مختلف پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلایا جائے کہ نشہ ہے اور بیماری کیا ہے اور بیماری کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بیماری کے بارے میں جب معلومات ہوگی تو وہ فوری طور پہ پروفیشنل ہیلپ لیں اور اپنے پیارے کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں. بیماری کو نہ تسلیم کرنا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی ایڈمٹ کر لیتی ہے، ان کو ہر قسم کی اویئرنیس دیتے ہیں، لیکن وہ اس بیماری کو تسلیم، مریض کے ساتھ ساتھ فیملی بھی بعض اوقات نہیں کرتی، وہ بھی ڈینائل میں رہتی ہے، وہ بھی تجربے کرتی ہے. تو فیملی کو پراپر پروفیشنل ہیلپ جب ملتی ہے تو اس کو اگر صحیح طرح سے دیکھے تو پھر وہ بیماری کو تسلیم کرتی ہے. معاشرے کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے پاس معلومات یا اویئرنیس نہیں ہے. اور سر اسی کو اگر ہم پریکٹیکلی طور پر دیکھیں تو پھر فیملیز کے حوالے سے اور انڈیویجولز کے حوالے سے اس چیز کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ مینس اس چیز کے کیا ایسے سائنس ہیں، کیا ایسی وارننگز ہیں جن سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ایڈکشن ہماری طرف آ رہی ہے؟
دیکھیں ابتدائی طور پہ اگر ہم بات کریں کہ فیملی اپنے بچوں پہ نظر رکھتی ہے، اس کی تعلیمی سرگرمیاں خراب ہونے لگیں گی، اس کا سلیپ پیٹرن خراب ہونے لگے گا، اس کا پورا روٹین ڈسٹرب ہونے لگے گا. اگر یہ چیزیں بچے میں آ رہی ہیں تو یہ سائن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اس پہ فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ تعلیم خراب ہے، اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنے لگے گا، بھوک اس کی کم ہونے لگے گی یا بہت زیادہ بڑھنے لگے گی. کچھ نشوں میں شروع میں بھوک بڑھتی ہے، پھر اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرے گا. اسکولنگ اگر پڑھائی ہے، پڑھائی میں اس کی دلچسپی ختم ہو جائے گی، دوسرے کاموں میں اس کی دلچسپی، اس کا پورا پیٹرن آؤٹ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ارلی سائن ہے کہ یہاں اسٹارٹ ہو چکی ہے. تو اسی مرحلے پہ اگر فیملی فوراً ایکشن لیتی ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تاکہ وہ اسٹارٹنگ کی ہی فیز ہوتی ہے، اسی پہ اس کو فوری طور پہ علاج کی طرف ہم لے جائیں تو بہت اچھا ہے. لیکن وہی چیزیں جب ہم نظر انداز کرتے ہیں، فیملی بعض اوقات نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے طریقے یا ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہے. اس کی خواہشات پوری کر دی، اس کے مسئلے حل کر دیے سارے سلسلے کے، اس کو سمجھانے بیٹھ گئے سارے سلسلے. تو یہ یاد رکھے فیملی کہ اب وہ بیماری اس کے اندر گرو کر گئی ہے، ایکٹیو ہو گئی ہے. تو اب وہ سمجھانے سے، قسمیں دینے سے، وعدے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اس کا پراپر علاج کرائیں. جیسے دوسری بیماریوں کے لیے آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر سے نہیں ہے دوسری طرف جاتے ہیں، تو اس کو بھی بیماری کنسیڈر کریں اور فوری طور پہ ایک پروفیشنل ہیلپ لیں. اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جہاں آپ پروفیشنل ہیلپ لینے جا رہے ہیں، کیا اس بیماری کا وہاں پراپر علاج ہے، اس کی بھی اچھی طریقے سے تحقیق کریں. ایسے نہیں کہ کسی بھی ادارے میں لے جا کے اس کو چھوڑ دیں. سر اسی کو ہی اگر ہم تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو آج کے ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا اور گیمنگ کا کانسیپٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو آپ اس چیز کو کس حد تک جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر کس حد تک ایوالو ہوتا دیکھتے ہیں؟ گیمنگ، جب جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ نشہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، کیمیکل اور نان کیمیکل. ضروری نہیں ہے کہ جو کیمیکل نشہ جتنا نقصان دے رہا ہوتا ہے اتنا ہی نقصان نان کیمیکل بھی دے رہا ہوتا ہے. بچوں میں جو گیمنگ کا رجحان، اسکرین ٹائم، بے تحاشا استعمال کرنا، یہ سارے سے یہ نان کیمیکل ایڈکشن ہی ہے. یہ بھی ایڈکشن ہے، صرف نان کیمیکل ہے، کیونکہ اس میں بھی اس کے ساری چیزیں ویسے ہی متاثر ہو رہی ہوتی ہیں جیسے ایڈکشن میں کیمیکل اس میں ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو بچے گیمنگ میں اتنا زیادہ ان کا بھی سلیپ پیٹرن خراب ہوتا ہے ان کا بھی، تو ادھر ہی ماں باپ کو فوری طور پہ الرٹ ہو جانا چاہیے اور ان کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا چاہیے. حد سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال کسی بھی شخص کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو بچے جو خاص طور پہ جو گیمنگ، موبائل کا استعمال، انٹرنیٹ کا استعمال، یہ جو بہت زیادہ اس طرف چل پڑے ہیں تو وہ نان کیمیکل کی طرف آتے ہیں. اور ہمارے پاس ایسے بھی کلائنٹ آئے ہیں جو صرف مختلف گیمنگ میں اتنا زیادہ ہو گئے تھے، ان کی مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہو گئی تھی، وہ بھی ہمارے پاس ایڈمٹ ہو چکی ہے. کیونکہ اب ان کی مرضی، اس میں اس کو چھوڑنا وہ چاہتے ہیں، لیکن اب وہی جب ہم بیماری کی بات کریں تو اب وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، وہ بیماری کے ہاتھ میں چلی گئی. کیونکہ اس سے ان کو جو مزہ مل رہا ہے سارا سلسلہ، اور وہی کیمیکل کا جو چینج ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو خود سے نہیں چھوڑ سکتے. فیملی جس طرح کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب وہ چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ فیملی فوری طور پہ اقدامات لے اور اپنے پیارے کو ان چیزوں سے نکالے. سر آج کے گفتگو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بہت ہی انسائٹ فل کانورزیشن رہی ہے، اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ شیئرنگ یور ایکسپیرینس اینڈ نالج وتھ اس. آئی ہوپ ہمارے جو لسنرز ہیں ان کو بھی اس ایپیسوڈ کے بعد کافی نالج ملی ہوگی. اینڈ اگر آپ کو لگے کہ یہ ایپیسوڈ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہا ہے، سو پلیز کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے آپ اگلے کو فارورڈ کریں، اگلے کے پاس یہ ایپیسوڈ پہنچائیں جن کو ایڈکشن کے حوالے سے نالج نہیں ہے یا پھر جن کو کم نالج ہے اس حوالے سے. تو پلیز ان کو یہ ایپیسوڈ ضرور دکھائیے گا، ان کو ضرور اس حوالے سے بتائیے گا، تاکہ اگر وہ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو وہ ہیلپ لے سکیں. اس کے علاوہ ایڈکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک سائیکیٹرک پرسپیکٹیو بھی ہوتا ہے جو کہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایکسپلور کریں گے. ٹل دین پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ریمبر دیٹ ریکوری از پاسبل اینڈ یو ول گیٹ ریکور.